बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू में ज़रा डिस्कस करते हैं क्विकली जमा की इक़साम। उर्दू में हम मेज़ की जमा जब करते हैं तो बड़ी आसान जमा है मेज़ें, और एक और हम मेज़ की जमा इस्तेमाल करते हैं मेज़ों। तो जनरली यही दो जमें इस्तेमाल होती हैं, और अगर हम गौर करें तो इसी तरह किताब की जमा किताबें और किताबों होती है। यानी उर्दू में जब हम जमा करते हैं तो हम वाव नून गुन्ना और ये नून गुन्ना इस्तेमाल करते हैं। अरबी में बिल्कुल इसी तरह होता है, फ़र्क सिर्फ यह है कि अरबी में इस्तेमाल होता है वाव नून और ये नून। तो मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज़ है मुस्लिमुन, तो मुस्लिमुन की दो जमें इस्तेमाल होती हैं, एक मुस्लिमूना और एक मुस्लिमीना। इसी तरह अगर मुस्लिम की जगह काफिर होगा तो काफिरूना और काफिरीना। ये जो जमे हैं इनको कहा जाता है जमा सालम। सालम इसलिए कहते हैं कि इसमें हमने मुस्लिम या काफिर के बाद वाव नून और ये नून लगाया, जो ओरिजिनल लफ्ज़ था उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक जमा की और किस्म होती है, मिसाल के तौर पे जब हम किताब की जमा करते हैं तो इसके अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो हरूफ हैं उसके उनके अंदर चेंज आ जाती है। तो काफ ते अलिफ और बे में से अलिफ हट जाता है और जमा बन जाती है कुतुब। बिल्कुल इसी तरह जब हम कोई और जमा करेंगे जो इस स्टाइल की होगी तो उसमें कोई ना कोई चेंज आएगी। तो इस जमा को कहते हैं जमा मुकस्सर, टूटी फूटी जमा, जिसमें आप लफ्ज को तोड़कर और फिर दोबारा से जोड़ते हैं। तो इसकी दूसरी मिसाल इल्मुन है, और अरबी उर्दू में भी यही जमा इस्तेमाल होती है। तो इल्मुन की जमा में आप फिर लफ्ज़ को तोड़ते हैं और बीच में एक वाव डाल देते हैं, तो उलूम जो है वो इल्म की जमा हो जाती है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कराची में बहुत इस्तेमाल होती है कि आम तौर पे इस जमा के साथ, ख़ास तौर से जब वो इंसानों या फरिश्तों की बात ना हो रही हो, चीज़ों की बात हो रही हो मसलन, तो आम तौर पर उसके साथ मुन्नस वाहिद का सीगा इस्तेमाल होता है। यानी अगर अब माजी के लिए इस्तेमाल होगा तो फिर ज़राबत और इसके स्टाइल पे बाकी सीगे इस्तेमाल होंगे, और अगर मुज़ारे इस्तेमाल होगा तो तज़रिबु और उसके स्टाइल पे बाकी सीगे इस्तेमाल होंगे। ज़राबत का मतलब है उस मुन्नस ने मारा, तज़रिबु का मतलब तू मारता है या मारेगा भी होता है, और तज़रिबु का मतलब वो मुन्नस मारती है या मारेगी भी होता है। आज अब हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं आयत नंबर 74 से। पिछला वाक़या हम पढ़ चुके हैं जिसमें उनसे कहा गया था कि तुम एक गाय ज़िबा करो और फिर उसका टुकड़ा मक़तूल को मारो, और फिर मक़तूल ज़िंदा हो गया, और उससे उम्मीद है कि उनके दिलों पे कुछ असर हुआ होगा, उनको कुछ नरमी पैदा हुई होगी, कुछ अल्लाह की तरफ दिल माइल हुआ होगा। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम। अब ये जो क़सत है ये ज़रबत की तरह है, और कसद का जो मतलब होता है वो सख्त होना होता है। उर्दू में बाद का शायद आपने एक लफ्ज़ सुना होगा कसावत, और गालिबन जो कसाई है जो ओरिजिनली सीन से लिखा जाता था शायद वो भी इसी से हो। तो सुम्मा कसत, अब ये मुअन्नस का सीगा है तो आगे क्या मुअन्नस आ रही है? आगे मुअन्नस नहीं आ रही, आगे टूटी फूटी जमा आ रही, जो कल्ब की जमा है कुलूब। तो कसद का मतलब होता है सख्त हो जाना। तो फिर सख्त हो गए तुम्हारे दिल, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, ज़ालिका जिसका ज़िक्र पीछे गुज़र चुका है। यानी ये जो वाक़या हुआ, इंसान ज़िंदा हुआ, तुमने बड़ी ढिठाई के मुज़ाहिरा किया, तो या तो इसका मतलब है कि इस तरह की ढिठाइयों के मुज़ाहिरे कर के तुम्हारे दिल सख्त हो गए, और या मतलब है कि वक़्ती तौर पे शायद नरम होंगे फिर दोबारा सख्त हो गए। फ़हिया, हिया भी जो है ये मुअन्नस वाहिद का सीगा है। इसका जो मुज़क्कर वाहिद होता है वो होता है हुआ। हुआ का मतलब होता है वो एक मर्द, हिया का मतलब होता है वो एक औरत।
تو مراد یہاں سے وہ ایک عورت یا مونس نہیں ہے، بلکہ مراد یہاں دل. پس وہ کل ہجارتی، کاف کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، کی مانند. تو کل ہجارتی، پس وہ پتھر کی مانند ہو گئے. او، وا کا مطلب ہوتا ہے اور، او کا مطلب ہوتا ہے یا اشدو، اکبرو زیادہ بڑا، اشدو زیادہ شدید. کس چیز میں شدید؟ قسوتن، سختی کے لحاظ سے. تو مطلب بامحاورہ بنے گا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، گویا کہ وہ پتھر کی مانند ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت. وا، اور، انا بے شک، من سے، الحجارتی پتھر، وہ انا من الحجارتی، اور بے شک پتھروں میں سے تو ہیں، لما جو، یتفجر، یتفجر کا مطلب بھی ہے پھوٹ نکلنا. کیا پھوٹ نکلا؟ منہ الانہار. اب یہ جو ہو ہے یہ پتھر کے لیے ہے، اور جو یتفجر ہے اس کا جو فائل ہے وہ انہار ہے. اور اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اوپر رے کے اوپر پیش ہے، اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کا فائل ہے. تو اور جب فعل فائل سے پہلے آتا ہے تو پھر عام طور پہ وہ واحد ہی آتا ہے. تو اور پتھروں میں سے تو ہیں کہ پھوٹ پڑتی ہیں ان میں سے نہریں. اور ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہم پلورل میں کر لیتے ہیں. عربی میں یہ من الحجارتی کے بعد فعل واحد استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے محاورے میں پلورل کا ترجمہ استعمال ہوتا ہے. تو پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں جن میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پتھروں میں بھی اتنی سختی نہیں ہوتی جتنی سختی ایسے انسان میں ہوتی ہے جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے پر ڈٹ جاتا ہے، ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتا ہے. تو پتھروں میں تو پھر ایسی رگیں ہوتی ہیں جن سے پانی نکل سکتا ہے. انسان کے اندر جو رگیں ہوتی ہیں، جو سوتیں ہوتی ہیں، وہ سب کی سب خشک ہو جاتی ہیں. اس لیے جب کوئی انسان بگڑ جائے تو پھر اس کا مقابلہ پتھر بھی نہیں کر سکتا، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وا، اور، انا بے شک، منہا ان میں سے ہیں، لما جو، یا کہ، یشققو، شق ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھٹ جانا. یعنی جو اس کا 3 حرفوں والا روٹ ہوتا ہے، جو شین، قاف. قاف اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا. اور جب یہ والی کیٹیگری آتی ہے اس کو کہتے ہیں تفاعل. تو یخشققو کا مطلب ہوتا ہے پھٹ پڑنا. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان میں سے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ، پس خارج ہوتا ہے، منہ ان میں سے، الماء پانی. یہاں پر بھی ماؤ کے اوپر پیش ہے، یہ فائل کی وجہ سے. تو پس ان میں سے نکل بہتا ہے پانی، پس ان میں سے جاری ہو جاتا ہے پانی. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پس ان میں سے پھوٹ پڑتا ہے، نکل پڑتا ہے پانی. وا، اور، انا بے شک، منہا ان میں سے ہیں، لما یہبتو. حبوط کا مطلب جیسے پیچھے آیا تھا اہبتو، اتر جاؤ. حبوط کا مطلب ہے کسی جگہ سے اترنا یا گرنا. تو لما یہبتو جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے. اور یہ چیزیں جو پتھروں میں سے پانی پھوٹ پڑنا، تو خیر بنی اسرائیل نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور ان میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. یا جب پہاڑ پر اللہ تعالیٰ کی تجلی ہوئی اور وہ پہاڑ پاش پاش ہو گیا اور یہ سب بھی بے ہوش ہو گئے، بلکہ مر گئے، اور پھر ان کو اللہ نے زندہ کیا. اب پتھر کیسے اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں اس کی ڈیٹیل ابھی ہمیں اس طرح معلوم نہیں ہے. اتنا ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ جو پتھر بھی ہوتے ہیں وہ بالکل جامد نہیں ہوتے،
ہر زندہ یا غیر زندہ بے جان چیز ایٹم سے بنی ہے، ایٹم کے اندر الیکٹران ہے، پروٹون ہے، وہ الیکٹران موو کر رہے ہیں، تو اس سینس میں وہ جامد نہیں ہے۔ اب وہ خدا سے خوف کیسے کرتے ہیں، یہ ابھی ہم سائنس تو اس لیول پہ نہیں پہنچی، مگر جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تو یقیناً گر پڑتے ہیں، اور وہ دعا سے بھی گرتے ہوں گے اور اللہ کے خوف سے بھی گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہاں ماں کا مطلب ہے نہیں، اور نہیں ہے اللہ غافل اما اس سے جو، یعنی اما اصل میں ہے ان پلس ما، جو من ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسی چیز میں سے، ان ہوتا ہے کسی چیز کے ایک طرح سے اوپر سے، ریفرنس سے، تو کسی چیز کے بارے میں، تو اللہ نہیں ہے غافل اس سے تعملون، تضربون تم سب مارتے ہو، تعملون تم سب عمل کرتے ہو، تو اللہ بالکل بھی بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ کیا، فا کا مطلب ہے پس، جب یہ اس سٹائل سے آتا ہے تو پھر ہم فا کا ترجمہ پہلے کر دیتے ہیں اور آ کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا پس کیا، تطمعون، تطمعون کو بھی اگر آپ غور کریں تو اس میں سے اگر آپ روٹ ورڈ نکالنے کی کوشش کریں، توئیں میم اور آئین، یہ روٹ ورڈ نکلتا ہے، یہ روٹ ورڈ ہم سب اردو میں جانتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تما کا مطلب لالچ کرنا یا امید کرنا، تو افتطمعون، پس کیا تم امید رکھتے ہو، تم یہ توقع رکھتے ہو، ان کے، یؤمنو اصل میں تھا یؤمنون، ان کی وجہ سے ہوگا یؤمنو، کہ وہ ایمان لے آئیں، لکم، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایمان لے آنے کے لیے تو بکم کا مطلب لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے کسی کو مان لینا اور ایک ہوتا ہے کسی کی بات مان لینا، تو کسی کو مان لینے کے لیے یعنی ایمان لانے کے لیے استعمال ہوتا ہے آمنا بی، آمنت باللہ فار ایگزامپل، اور کسی کی بات مان لینے کے لیے آتا ہے آمنا لی، تو یہاں پر آیا ہے یؤمنو لکم، اصل میں یہ لام زیر لی تھا جو کم کی وجہ سے فلو میں لکم ہو گیا، تو کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے، وا اور قد کانا، کانا کا مطلب ہے قد سے پھر اس کو کہتا ہے ہو چکا ہے، یعنی یہ معاملہ یہ ہو چکا ہے یا معاملہ یہ گزر چکا ہے، یا ان کا حال یہ ہے، کیا حال ہے ان کا، فریقم منہم، ان میں سے ایک فریق، یسمعون وہ سنتے ہیں، اب کانا سے پہلے آگے تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا کہ ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ سنتا رہا ہے، اور فریق یا واحد ہے، اس میں ہونا پلورل ہے، لیکن ان کو فریق سے مراد ایک شخص نہیں ہے، بہت سے شخص ہیں، اس لیے اس میں عربی میں نارمل ہے اس طرح پلورل کا صیغہ آ جانا، تو ان میں ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو اب ہمیں یا تو کہیں گے کہ ایک گروہ کے لوگ سنتے رہے ہیں، یا ہم کہیں گے کہ ایک گروہ سنتا رہا ہے کلام اللہ، اللہ کے کلام کو، اس میں اگر آپ دیکھیں تو فریقن جو ہے اس کے اوپر پیش ہے اور کلام کے اوپر زبر ہے، تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، ان میں سے ایک فریق سنتا رہا ہے اللہ کا کلام، اچھا سننے کے بعد کیا ہوا، سما پھر، یعنی انہوں نے سن لیا ایک دفعہ، اس کے بعد کچھ وقت گزرا، پھر انہوں نے کیا کیا، یحرفونہ، اے رے اور فا جو ہے یعنی حرف، جو اردو میں ہم کسی حرف لیٹر کو کہتے ہیں، اس کا بنیادی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کنارے پہ ہونا، کسی چیز کا مڑ جانا، جھکا ہوا ہونا، اور حروف بھی جب ہم اردو میں لکھتے ہیں تو وہ ذرا موڑ موڑ کے ان کو حرف بنایا جاتا ہے، لائنوں کو موڑ دیتے ہیں اور ان کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے اور مختلف حرف بنتے جاتے ہیں، تو کسی چیز کو موڑنے کو، جھکا دینے کو، اور پھر اس میں یہ جو حرفہ یحرفو ہے، اس کا جو مصدر ہے وہ تحریف ہوتا ہے، تو تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں
چینجز کر دینا، اس کو موڑ دینا، اس کو چینجز کر دینا۔ تو کیا کرتا تھا ایک فریق ان میں سے کہ وہ سنتا تھا اللہ کا کلام، سنتا رہا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس کی تحریف کرتا رہا، من بعد، بعد اس کے، ماں جو اقلوہ، عقلا اس نے عقل استعمال کی، اس نے سمجھا، عقلو ان سب نے سمجھا، ہو اس کو یعنی کلام اللہ کو، بعد اس کے کہ وہ سمجھ چکے تھے اللہ کے کلام کو، بعد اس کے وہ سمجھ چکے تھے اس کو، وا اور ہم وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے وہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے بعد اس میں چینجز کر گئے۔ یہ ان لوگوں کا کیریکٹر ہے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، خاص طور سے وہ جو مدینے میں ایمان لائے، ان کو معلوم تھا کہ یہ جو ہم نبوت، فرشتوں، آخرت، شریعت کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ باتیں تو یہودی بھی کرتے تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں اور جو ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پہ چھا جائیں گے۔ تو وہ تو انتظار میں آئے ہوئے تھے خود، اور مدینے والوں کے لیے شاید اس لیے زیادہ آسان بھی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مکے والوں کی نسبت، یعنی ایک فیکٹر یہ بھی تھا۔ اب جب انہوں نے کہا کہ یہ یہودی ہی نہیں مان رہے، تو ان کو بڑی بے چینی اور عجیب سی سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے، یہ تو کتاب کے جاننے والے ہیں، ہم تو امی تھے، ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے، ہمارے پاس تو کتاب تھی نہیں کئی نسلوں سے، ان کے یہ تو اہل کتاب ہیں، یہ حضرت موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں، تو اب یہ کیوں نہیں مانتے؟ ان کو یہ توقع تھی یا خواہش تھی کہ یہ کسی طرح مانیں اور صحیح بات کریں اور سچ بات کریں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز کا جواب بتا رہے ہیں کہ تم ان سے ایسے توقع باندھ کر مت بیٹھو، یہ تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام سنا اور پھر اس میں تحریف کر دی، اس میں چینجز کر دی، اس میں چینجز اس طرح بھی کی کہ الفاظ ہی بدل دیے، اس میں چینجز اس طرح بھی کی کہ الفاظ کو ذرا مروڑ توڑ دیا اور ایک آدھ لفظ بدل دیا، اس میں چینجز ایسے بھی کی کہ الفاظ کو آگے پیچھے کر دیا اور اس کا مطلب چینج ہو گیا، کانٹیکس ہل گیا، اور اس میں چینجز ایسے بھی کر دیں کہ اگر دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک چیز کے، تو وہ مطلب لے لیا جس کی وہاں گنجائش نہ تھی۔ جیسے عیسائیوں نے کہا اگر فرض کریں جو بھی ان کی زبان ہوگی، اس میں اب کا مطلب باپ بھی ہوتا تھا اور مالک بھی ہوتا تھا، جیسے عربی میں رب کا مطلب گھر کے مالک کو بھی کہتے ہیں، رب البیت کہتے ہیں جو مالک مکان ہوتا ہے یا گھر کا مالک ہوتا ہے، اور رب اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پالنے والے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو فارسی میں خدا جو ہے گاؤں کے چودھری کو بھی کہتے ہیں، خدا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے اب کا جو عبرانی میں یا جو بھی ان کی اوریجنل لینگویج میں اترا، اس کے اندر مطلب پروردگار کا بھی تھا اور باپ کا بھی تھا، انہوں نے اس کا مطلب باپ کر لیا۔ حالانکہ پوری بائبل آج بھی اس چیز سے بھری پڑی ہے کہ اگر ابن کا مطلب بیٹا ہے تو پھر وہ بیٹے تو وہ بے شمار ہیں، وہ تو بائبل میں بیٹوں کا تو بہت ذکر ہے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو بیٹا نہیں کہا گیا، سب کو بیٹا کہا گیا، اور وہ سب لوگ ہی اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانی باپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو آسمانی باپ سے مراد ایکچولی خدا ہی ہے، اس معنوں میں باپ یا والد تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح کی چینجز بھی کر دی۔ یہ وہ لوگ جو اتنے ڈھیٹ تھے کہ اللہ کا کلام سن کر اس کو سوچ سمجھ کر، ایسے نہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہو گئی، آج مثال کے طور ہم قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، اس کی ترجمہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو، تو ہو سکتا ہے آج ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم سے بھی کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ ہم اس سے ڈیرائیو کر لیں، ہاؤ ایور وہ غلطی فرق ہے، یہ جانتے بوجھتے ہوئے غلطی ہے، اس وجہ سے اس کو ان الفاظ میں من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، انہوں نے اس کو سمجھ لیا تھا اور وہ جانتے تھے۔ یہ واؤ جو ہوتی ہے یہ واؤ حالیہ کہل ہوتی ہے، یعنی اس حال میں کہ وہ اس کو جانتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے آپ یہ امید رکھیں، اور یہ مسئلہ ہمیں ابھی بھی پیش آتا ہے، یعنی ایک جگہ قرآن شریف میں آتا ہے کہ یہ اس طرح پہچانتے ہیں اس کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور اس کے باوجود یہودیوں نے قرآن شریف کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے لائے گئے پیغام کا انکار کر دیا۔ اور ہمیں بھی یہ مسئلہ بعض اوقات پیش آتا ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ
کسی قادیانی سے ڈسکشن کریں گے نا، تو اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہمارے جو مربی ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنے نیک شکل سے لگتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے جو علماء ہیں ان کے متعلق ان کا یہی خیال ہے کہ یہ بہت ہی بڑے اور بدتر لوگ ہیں، اپنے مربیوں کے متعلق ان کا یہی حسن ظن ہے۔ ہر انسان کو اپنے فرقے سے بڑا حسن ظن ہوتا ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں یہ کیسے کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں وہ غلط ہو سکتے، تو اس میں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے علماء میں خیر کچھ تو بہت واقعی قابل ہوتے ہیں، بڑے یہودی بڑے قابل عالم تھے، یہ اہل کتاب تھے، اور جو ان کے ربی ہوتے تھے وہ بڑے ہی کتاب کے علم میں اسٹرانگ تھے، لیکن انہوں نے جانتے بوجھتے اللہ کے نبی کا انکار کر دیا، اللہ کا کلام سنا، اور اس وقت بھی جب ان کے پروفٹ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو احکامات دیے، ان کا انکار کر دیتے تھے، اس میں چینجز کر دیں جو بھی انہوں نے سنا، اور تو جو اللہ کا کلام سن کے اس کو مانتے ہوئے کہ اللہ کا کلام ہے اس کو چینجز کر دیں، تو ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ ضرور مسلمانوں کی بات مان لیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنرلی یہ توقع ذرا فضول ہی ہے، ٹھیک ہے کسی کو اللہ نے ہدایت دینی ہوگی تو دے بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ امیدیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی ایک اگر آپ کو میں مثال دوں تو یہ رومنز ہے اس کی بائبل کی کتاب، اور اس میں جو پال ہے جس نے یہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے ریلیجن کو چینج کر دیا، اور جس نے یہ تثلیث کا عقیدہ گھڑا اور حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا، اس کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میرا جھوٹ اللہ کی سچائی کو کثرت سے نمایاں کرتا ہے اور یوں اس کا جلال بڑھتا ہے تو وہ مجھے کیوں کر گناہ گار قرار دے سکتا ہے؟ یعنی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ میں نے جھوٹ بولے اور بڑا اچھا کیا کیونکہ جھوٹ بول کے میں نے بڑا نیکی کا کام کیا، میرے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ عیسائی ہو گئے، یا لوگ عیسائیت پہ جمع ہو گئے، یا ان کو عیسائیت سے محبت پیدا ہو گئی۔ یہ ہمارے یہاں بھی بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بولیں اور اس سے دین کی خدمت کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بہت ساری حدیثیں لوگوں نے اس وجہ سے بھی کھڑی، یا بہت سارے آپ لوگ سنیں گے تو لوگ فضائل کی حدیثیں بڑی بیان کرتے ہیں جو گھڑی ہوئی حدیثیں ہوتی ہیں، موضوع حدیثیں ہوتی ہیں، ضعیف بھی ہوتی ہیں اور موضوع بھی ہوتی ہیں، اور وہ اسی چکر میں بیان کرتے رہتے ہیں کہ ہے تو گھڑی ہوئی حدیث لیکن اس سے لوگوں کو نیکی کی ترغیب ملے گی تو کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کر کوئی جھوٹ بولنا کبھی نیکی کو نہیں فروغ دے سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا دنیا کے بدترین جھوٹوں میں سے جھوٹ ہے۔ وا اور اذا جب لقوا الذین آمنو، لقو ملاقات کرنا، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا آمنا، تو وہ یہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، یعنی وہ کہتے ہیں ہم بھی تو ایمان لائے، ضربنا ہم نے مارا، آمنا ہم ایمان لائے، اور یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو شروع میں آئی تھی، جو شروع میں پورشن ہے میں کہتے ہیں من الناس من یقول آمنا باللہ، تو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ اور یوم آخر کو ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور پھر اس سے آگے یہ آتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہاں پر بہت جگہ پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ لوگوں نے اس کو منافقین سے منسوب کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ سورہ بقرہ کے اوور آل تھیم پہ غور کریں تو ایگزیکٹلی وہی بات یہاں پہ بھی ہو رہی ہے، اور یہ پوری سورت بقرہ مینلی بنی اسرائیل کے متعلق ہے، مینلی یہودیوں کے متعلق، اور عیسائی بھی اس میں کچھ حد تک شامل ہیں، تو فوکس انہیں کے اوپر ہے۔ تو جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں انما نحن مسلمون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اچھا چلو ہم اب بھائی بھائی ہیں، تم بھی ایمان والے ہو ہم بھی ایمان والے ہیں، تو اگر ہم سارے نبیوں میں ایمان لاتے ہیں اور اگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا تو کیا ہو گیا، اللہ اور یوم آخرت کو تم ایمان رکھتے ہیں؟ تو یہ ان کے جو یہودیوں کے منافق تھے ایکچولی ان کی یہ اسٹریٹجی تھی، لیکن جب وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس جاتے، وا اور اذا جب خلا بعضهم، بعض ان میں سے، خلا اکیلے ہوتے جب تنہائی میں ملتے، الی بعض بعض سے، تو با محاورہ ترجمہ آنے گا، اور جب وہ ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے، قالو
تو وہ کہتے ہیں کیا تحدثونہم، تحدثون ایسے ہی ہے جیسے تضربون، اور اس کے اندر اگر آپ روٹ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا ہے دال اور سے. تو ہے دال اور سے کا مطلب ہوتا ہے کسی نئی چیز کا وجود میں آنا. اسی سے لفظ جو ہے وہ حادثہ بھی ہے، جو ایک دم کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کو حادثہ کہتے ہیں. اور حدیث جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو وجود میں آئی ہو. تو کسی بات کو، خبر کو، گفتگو کو حدیث کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی پھر اسی لیے حدیث کہا جاتا ہے. اور جب اس کی کیٹیگری آ جاتی ہے باب تفعیل کی، حدث یحدث، تو حدث یحدث کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی خبر دینا. تو کیا تحدثون، کیا تم خبر دیتے ہو، اس کو خبر دیتے ہو ہم، ان کو، یعنی مسلمانوں کو، کیا تم خبر دیتے ہو ان کو بما فتح فتح اللہ، بی ساتھ ما جو، یعنی اس چیز کی، فتح کھولا. سورہ فاتحہ کو بھی اسی لیے سورہ فاتحہ کہتی ہیں کہ اس سے اوپننگ ہوتی ہے قرآن شریف کی. تو فتح اللہ، اب یہاں اللہ کے اوپر پیش ہے، اس کا مطلب فاعل اللہ ہے، کہ جو اللہ نے کھولا، یعنی جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم، تم پر، کیا تم ان کو ان باتوں کی خبر دیتے ہو، ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پہ کھولی ہیں. یعنی بائبل کی باتیں، جو تورات کی باتیں، وہ جب مسلمانوں سے ڈسکس کرتے ہوں گے تو اپنے صحیفوں سے بھی کوئی باتیں کراتے ہوں گے تاکہ ایک ذرا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے اور امپریشن بھی کریٹ ہوتا ہے. اب اس گفتگو کے فلو کے اندر زور خطابت میں وہ کوئی ایسی باتیں بھی ان کے منہ سے نکل جاتی ہوں گی جن سے مثال کے طور پہ پتہ لگتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجنا تھا، کھجوروں کی زمین میں بھیجنا تھا، ایٹسٹرا. تو وہ جب وہ علیحدگی میں ملتے تھے تو کہتے ہیں تم نے ان کو یہ بات بتا دی، اس سے تو وہ تمہارے اوپر آرگومنٹ قائم کر سکتے ہیں. تو لی اس لیے کہ یحاجوکم، حج جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا. اور پھر ہماری شریعت میں جب ہم خانہ کعبہ کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بھی حج کہتے ہیں. اور حج کا مطلب دلیل میں غالب آنے کو بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سے جو ایک ورڈ بنتا ہے جو ہم قرآن اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، حجت. حجت کا مطلب ہوتا ہے حجت کرنا، بحث کرنا، دلیل کرنا. تو دلیل کے لیے حجت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب اس کے اندر الف آ جاتی ہے بیچ میں، یعنی حاجہ، حاجہ یحاجو، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے دلیل کرنا. جب بھی یہ الف بیچ میں آتی ہے کسی فعل میں تو پھر اس میں دو پارٹیاں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. تو لیحاجوکم یعنی وہ تم سے پھر دلیل بازی کریں گے، تم سے بحث کریں گے اس بیسس پہ جو تم نے ان کو بتا دیا. لیحاجوکم بھی، اس کے ذریعے، عند ربکم، تمہارے رب کے ہاں. یعنی تمہارے رب کے ہاں سے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب قیامت میں جائیں گے تو وہاں جا کے تمہارے اوپر دلیل قائم کریں گے، غالباً یہ مطلب ہو سکتا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ یعنی ان چیزوں کی دلیل جو تمہارے رب سے متعلق ہے، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحی آئی ہے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر جب تم جا کے ان کو اپنی باتیں بتا دو گے تو وہ تمہارے اوپر دلیل قائم کر لیں گے. تو پھر تم دلیل میں ان سے جیتو گے کیسے؟ تو یعنی جب ان سے بات کرو تو اگر یہ منافقانہ بات کر بھی رہے ہو کہ ہم بھی ایمان لائے، تو اس بات کے اندر بھی اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھو کہ ان کو اپنی ایسی باتیں نہ بتا دو جن سے ان کے پاس تمہارا آرگومنٹ آ جائے. اور اس چیز کو بھی آپ دیکھیں، آپ کو شاید موقع نہ ملا اور ایسے نہ ہی ملے تو اچھی بات ہے، جب کوئی
دو فرقوں کے عالم ایک دوسرے سے مناظرہ کرتے ہیں تو وہ بڑی سلیکٹو گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی فرقے ہیں اوریجنلی تو یہ فرقے نہیں تھے، اوریجنلی تو ایک ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اور جو ڈفرینس آف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس کے اندر دونوں طرف کے آرگومنٹ جو ہیں ان میں وزن ہوتا ہے، تو وہ کبھی بھول کے بھی وہ آرگومنٹ کا ذکر نہیں کریں گے جس سے اگلے کا کیس اسٹرانگ ہوتا ہو، حالانکہ اگر کوئی جینون بات کرنا چاہتا ہو جس کو اللہ کا ڈر ہو اور وہ سچ کے اوپر قائم رہنا چاہتا ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں جی یہ اس ایشو کے اندر یہ آرگومنٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ آرگومنٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ والا زیادہ اسٹرانگ لگتا ہے اس لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، بٹ آپ کا آرگومنٹ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، جیسے امام شافعی کا ایک اور بڑا مشہور ہے کہ میں جو اس وقت بیان کر رہا ہوں یا فتویٰ دے رہا ہوں اس کا مفہوم اس طرح سے کہ میں اس کے اوپر کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ میرا کانفیڈنس ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اور بعض اوقات جب ان کو پتہ لگتا تو چیزیں چینج کر لیتے تھے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ جب مرتب کی تو جب آپ کا وصال ہو گیا تو پھر آپ کے دو مشہور شاگرد تھے امام محمد اور قاضی ابو یوسف، انہوں نے بہت سارے امام صاحب کے فتوے جو تھے ان کو چینج کر دیا، بیکاز اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ انہوں نے دوبارہ غور کیا تو ان کی ڈفرینٹ ہو گئی، تو ایکچوئل کہا جاتا ہے کہ جس کو فقہ حنفی کہتے ہیں اس میں آدھے سے زیادہ فقہ ایسا ہے جو امام ابو حنیفہ کے اوریجنل فتووں سے ڈفرینٹ ہے، اور یہی حق کی بات ہے کہ آپ کو کوئی آپ نے تو بنیادی طور پہ فالو کرنا ہے اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر متعین ہیں، اتھینٹک ہیں، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اللہ کی کتاب سے انڈرسٹینڈنگ لینی ہے، اس انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو ہو سکتا ہے ایک دن آپ نے سوچا تو آپ کو ذرا ڈفرینٹ سمجھ آ گئی، دوسرے دن آپ کو کوئی اور سمجھ آ گئی، جیسے بالکل ابھی یہاں پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ عندہ ربکم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، تو کسی کا خیال ہے کہ نہیں اس سے مراد قیامت کے اندر بحث کرنا ہے، اور کچھ عرصے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں یار واقعی شاید دوسرے کا آرگومنٹ زیادہ اسٹرانگ ہے اور اس کا مطلب دنیا میں بحث کرنا، تو اگر ایسی جینون انڈرسٹینڈنگ سے انسان اپنے آپ کو چینج کر لے، بٹ انفارچونیٹلی یہاں ہوتا نہیں، اس میں سب سے بڑی چیز تو انسان کی انا آ جاتی ہے، جب اس کے منہ سے ایک بات نکل جاتی ہے تب وہ چاہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے بعد میں اس کو احساس بھی ہو جائے تو اس کو وہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ ڈیفینڈ کرنا چاہے اپنی ذاتی انا کے لیے ہو یا اپنی برادری کے لیے ہو یا اپنے فرقے کے لیے ہو، یہ پھر جہنم میں لے جانے والوں کا رستہ ہے، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے، ان کے لیے صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو چیز خلوص دل کو ان کو صحیح معلوم ہو اس کے اوپر عمل کریں، اگر خلوص دل سے انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے غلط عمل بھی کر لیا تب بھی ان کو ایک ثواب مل جائے گا، اور اگر صحیح کر لیا تو دگنا مل جائے گا، لیکن اگر ان کو پتہ لگ رہا ہے محسوس ہو رہا ہے کہ یار یہ بات غلط ہے اور وہ ذاتی فائدے کے لیے یا تو مفتی صاحب کے اوپر ڈال دیں گے اچھا جی یہ مفتی جانے ہمیں کیا پتا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ کو ان کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، باہر گئے انہوں نے کہا کہ تاکہ وہ جھگڑا کریں اس کے ذریعے تمہارے رب کے قریب، افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے، میرا خیال ہے میں ایک دفعہ شروع سے دوبارہ ترجمہ پڑھ دوں، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل اس سب کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، گویا کہ وہ پتھر ہوں یا اس سے بھی زیادہ سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے تو ہیں جن میں سے پھوٹ بہتی ہیں نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان میں سے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہاری بات مان لیں گے، اور ان کا حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ اللہ کے کلام کو سنتا رہا ہے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور
پھر اس کی تحریف کرتا رہا ہے اس کو سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے ہوئے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تنہائی میں ملتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ حجت کریں تم سے تمہارے رب کے پاس یا تمہارے رب کے متعلق. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم عقل نہیں رکھتے. اولا یعلمون، اب اس میں بھی آپ یہی کریں گے کہ واؤ کا ترجمہ پہلے کر دیں گے، آ کا ترجمہ بعد میں کر دیں گے اردو کے محاورے کا. اور کیا لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. اور کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ. یہ انا جو ہے یہ اپنے بعد میں آنے والے ناؤن کو نصب دیتا ہے، اس وجہ سے اللہ پر زبر ہے کہ اللہ یعلم جانتا ہے، ما یسرون، یہ سین رے رے جو ہے اس کا مطلب کسی کو خوش کرنا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ اس کو کوئی راز کی بات بتاتے ہیں یا چھپاتے ہیں، اس میں بھی کوئی خوشی کا انتر ہوتا ہے. تو سر کا مطلب راز بھی ہوتا ہے، جس کی جمع جو ہے وہ اسرار ہوتی ہے یا اسرار ہوتی ہے، اور پھر اردو میں مثلا ہم پر اسرار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رازوں سے بھرا ہوا. تو ما یسرون، جو وہ راز میں رکھتے ہیں یا جو وہ چھپاتے ہیں. وما یعلنون، اور جس کا وہ اعلان کرتے ہیں، جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور کیا انہیں نہیں معلوم کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ اس چیز کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ مسلمان تمہارے سے حجت بازی کریں گے قیامت میں یا یہاں، ان کو یہ بات نہ بتاؤ، ان کو یہ نہ بات، ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. مسلمانوں سے فرض کرو اگر وہ چھپ بھی جائیں، ان سے کوئی اپنا گناہ، اپنی سازش، اپنی حرکتیں چھپا بھی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے. اصل فیکٹر تو یہ ہے کہ اللہ جان رہا ہے جو ہمیں ظاہر کرتے ہیں، جو ہم چھپاتے ہیں، سب کچھ تو اللہ جانتا ہے. اب اللہ چاہے گا تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا، اور اگر اللہ نے کوئی چیز نہ بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بتائی جس سے وہ تمہارے خلاف حجت کر سکیں، تو قیامت والے دن تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ اوپن ہوگا. اللہ سے تو کچھ آج بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور اس دن تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیں گے. تو یہ کس قسم کی سوچ ہے انسان کی؟ اور یہ سوچ صرف یہودیوں کی نہیں ہے، یہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ سوچ ہمارے اندر بھی جو ہے نا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہم چاہتے ہیں کہ چلو دنیا سے چھپ جائیں، دنیا کو پتہ لگے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا. اچھا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ دنیا کو پتہ نہ لگے اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا، کیونکہ جس کو دنیا کا خوف نہ ہو تو پھر بالکل ہی بے حیا ہو جاتا ہے، اور بے حیا انسان تو پھر جو مرضی کرتا پھرے. لیکن اصل خوف تو اللہ تعالیٰ کا ہے. اصل سوچ تو یہ ہونی چاہیے کہ میں دنیا سے اگر چھپ بھی گیا، میں نے کوئی کسی کا حق غصب کر لیا، کوئی میں نے غلط حرکت کر لی، اور میں کوئی جھوٹ بول دیا، کسی سے جھوٹ بول کے میں نے اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی انسان کے مجھے بڑا اچھا سمجھ لینے سے یا میرے ہاتھوں بیوقوف بن جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل فرق تو اس چیز سے پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو دیکھ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے. میرے عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس نے خوبصورت عمل کیا، یا میرے عمل کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو ناراضی ہوتی ہے. وَمِنْهُمْ، اور منہم ان میں سے ہیں، امیون، ان میں سے ہیں امی. کہتے ہیں ماں کو. تو جو شخص ایسا ہو جس نے بیسیکلی اپنی ماں سے سیکھا ہو اور اس کو مدرسے مکتب میں جانے کا موقع نہ ملا ہو، اس کو امی کہتے ہیں. تو اس کا ایک ترجمہ ان پڑھ بھی کر لیتے ہیں. اور پڑھا لکھا نہ ہونا کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی جاہل ہو. بعض اوقات بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ بڑی بڑی جہالت کی باتیں کرتے ہیں. آج کل کے جو سو کالڈ سائنٹسٹ ہیں ان کی آپ باتیں سنیں تو آپ حیران پریشان ہوتے ہیں. تو باہر کیا ہے، ان پڑھ ہونا اور جاہل ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان پڑھ ہونا قابل فخر بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، امی تھے. آپ کے لیے قابل فخر بات تھی کیونکہ آپ نے ان پڑھ ہونے کے باوجود ساری دنیا کو تعلیم دی.
اور یہ آپ کا ایک مقام ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی وحی سے تعلیم عطا فرمائی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پسند فرمایا کہ مسلمان پڑھے لکھے ہوں. اسی لیے جب وہ غزوہ بدر ہوا اور کافروں کو فدیے کے علاوہ یہ آپشن بھی دی گئی کہ مسلمان بچوں کو پڑھا دو اور آزاد ہو جاؤ. اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان بچوں کو انہوں نے جو پڑھایا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کافروں نے تو دنیا کی تعلیم دی اور قرآن حدیث سے نہیں پڑھایا ہوگا. تو علم جو ہے، جو دنیاوی علم بھی ہے، وہ بھی اسلام میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، مطلب ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا ہی نہیں جانتے تھے. یہاں امی اس سینس میں نہیں استعمال ہوا ایگزیکٹلی کہ پڑھنا لکھنا نہ جانتے ہو. یہاں امی کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، جو کتاب کو نہیں جانتے. کیونکہ یہودیوں کے ہاں کانسیپٹ یہ تھا کہ جو تورات تھی وہ ان کے عالموں کے پڑھنے کی چیز تھے، عام آدمیوں کو نہیں دیتے تھے. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. اگر آپ کسی کو بتائیں گے جی ہم وہ فلاں کلاس پڑھتے ہیں اور فلاں چیز پڑھتے ہیں، تو وہ بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بتائیں گے نہیں نہیں آپ تو بڑی گمراہی کا کام کرتے ہیں. اس لیے کہ قرآن پڑھانے کے لیے پہلے تو 14 علوم کرنے ضروری ہیں جو غالباً درس نظامی میں شامل ہیں. تو جس شخص کو وہ 14 علوم آتے ہوں گے وہ قرآن کسی کو آگے سکھا سکتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَبَلِّغُوا عَنِّی وَلَوْ آیَۃ، اگر تمہیں ایک آیت کا علم ہو گیا مجھ سے تو اس کو آگے پہنچاؤ. تو اگر آپ کو اللہ کی کتاب کا علم ہے اور ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو آگے پہنچائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 14 علوم کی آپ کے اوپر شرط عائد نہیں کی، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کیا مفتیوں اور علماء کے لیے. تو جو کوئی 14 علوم حاصل کر لے وہ تو قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ورنہ قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے اپنے مولوی کے پاس جائے اور اس سے نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کو بات نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کو بات نہیں کی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا کہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں اپنی عقل استعمال کرتے. ہم نے اس عربی قرآن کو نازل کیا تاکہ تم عقل استعمال کر سکو. تو وہ یہودیوں کے ہاں باہر کا یہ کانسیپٹ تھا کہ وہ ان کی عام جو عوام تھی اس کو کتاب اللہ کے قریب ہی نہیں آنے دیتے، جس کے بہت فائدے ہوتے تھے ان کو. پھر وہ جو بھی چیز ان کو جاننی ہوتی تھی اپنے علماء سے جانتے تھے، ان کو اپنی تو نالج ہوتی نہیں تھی. تو جو علماء کا دل چاہتا تھا ان کو بتا دیتے تھے. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ وہ تحریف کرتے تھے، اور تحریف کے اندر احکامات کے اندر تحریف کرنا بھی شامل ہے. تو ان میں سے ہیں امی، یعنی ایک پہلے گروہ تھا جو جان بوجھ کے تحریف کرتا تھا، یہ کیٹیگری ہوگی. اب جو دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے جو کتاب کو نہیں جانتے، جو وحی الہی سے متعلق ان پڑھ ہے. وہ کتاب کو تو نہیں، لیکن اللہ مگر اس کتاب سے کچھ جانتے ہیں، یعنی اس کتاب کے متعلق ان کا کوئی آئیڈیا ہے. وہ کیا آئیڈیا ہے؟ امانیہ. یہ اردو میں بھی جیسے تمنا کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ امانیہ اس کی امنیت ان کی جمع ہے. تو ان میں سے ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے مگر اپنی تمنائیں، یعنی وہ کتاب کو صرف اپنی آرزوؤں کا مجموعہ سمجھتے ہیں. انہوں نے جو اتنی کتاب سیکھی ہے، ان کو جو تعلیم ملی ہے، وہ تعلیم ان کو بس یہی ملی ہے کہ ہماری جو خواہشات اور تمنائیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. ان کے علماء نے ان کو غلط تعلیم دے کے ان کے اندر آرزویں پیدا کر دی ہیں، جس کے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان کو یہ سمجھ آئی کہ اس کتاب سے ہم پر ذمہ داری تو کوئی عائد نہیں ہوتی. زیادہ زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے جو احبار رہبان جو ہمارے عالم حضرات ہیں ہم نے ان کی کوئی تھوڑی بہت خدمت کرنی ہے. ویسے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہر چیز کا ان کے علماء ان کو فتویٰ دے کے مسئلے کا حل نکال دیتے ہیں. جیسے ماشاءاللہ آج ہمارے علماء نے سود جیسی کبھی چیز کو فتوے دے دے کے اسلامک بینکنگ کے نام پہ اس کا حل نکال دیا ہے. کچھ نے ڈائریکٹلی سود کو حلال کر دیا ہے، کچھ نے حکومت سے سود لینے کو حلال کر دیا ہے. کچھ گاندھی صاحب نے جو کہتے ہیں کہ سود دینا تو بہت اچھی بات ہے، لینا بہت بری بات ہے. اور کچھ نے پھر اسلامک بینکنگ کر، یعنی وہ ان کو جو ان کی آرزویں خواہشیں پوری کر دیں. اور اصل کیا تعلیم کی ہے؟ اصل تعلیم یہ کی ان کو کہ تم لوگ جو ہیں وہ اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے پیارے ہو. ابھی اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے، ایک آیت چھوڑ کر کے ہوگیں گے ہمیں تو کوئی آگ جہنم کی چھوئے گی نہیں سوائے گنتی کے چند دن. اس طرح کی خواہشیں آرزویں ان کی پوری ہو گئیں.
ان کے اندر پیدا ہو گئیں، اور وقالوا لن يدخل الجنت الا من كان هودا ونصارى، وہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو۔ تو یہ ان کی آرزویں تھیں، انفارچونیٹلی ایسی ہی آرزویں ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہوں گی۔ مسلمانوں نے بھی یہی سمجھ لیا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کریں نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں نہ کریں، اس کو فرق نہیں پڑتا، بس انہوں نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، کیونکہ وہ تو نبی یہ آخر الزمان کی امت سے ہیں، وہ خار ہیں بدکار ہیں جیسے بھی ہیں تیری امت میں سے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کانسیپٹ اپنے اندر راسخ کر لیا۔ جب آپ نے مطلب نکالنا ہوتا ہے تو آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا مطلب نکال سکتے ہیں آؤٹ آف کانٹیکس چیزوں کو لے کے۔ اگر آپ کو ایک آدھ حدیث نکالیں اس سے یہ نتیجہ نکالیں کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس نے جنت میں چلے جانا ہے، تو اس کے بعد آپ کی آرزویں پوری ہو جائیں، کیونکہ انسان کی نیچرل خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو عمل نہ کرنا پڑے، بغیر عمل کیے وہ جنت میں چلا جائے، بغیر تکلیف اٹھائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو جانے کا راستہ جو ہے یہ تو کانٹوں بھرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو انسان کے لیے جیسے دنیا کمانی آسان نہیں ہے، آپ نے 100 روپیہ کمانے ہوں تو جان جوکھوں پہ آ جاتی ہے، جب ذرا حالات مشکل ہوتے ہیں تو بڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، پوری پوری زندگی لوگ لگا دیتے ہیں اپنا کریئر بنانے میں اور اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز چھوڑ کے جانے میں۔ تو دنیا میں اگر محنت کرنی پڑے گی تو آخرت میں کیسے ہوگا کہ کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا؟ وہاں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اچھا چلو جی یہ میرے امتی ہیں ان کو جنت میں ڈال دیں، اور اللہ جنت میں ڈال دیں گے۔ یہی یہودیوں کا بھی کانسیپٹ تھا، ان کی بھی تالمود میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ دوزخ کے دروازے کے اوپر بیٹھے ہوں گے اور چیک کر رہے ہوں گے کہ کوئی یہودی اندر نہ جانے پائے، کسی یہودی کو دوزخ میں داخل ہی نہیں ہونے دے۔ تو یہ جو خواہشیں آرزویں ہیں ان کا قرآن شریف میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، اور انلیس کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکٹ کو چیز نکالیں، اور حدیثوں سے بھی یہی سمجھ آتی ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، انلیس کہ آپ ایک آدھ حدیث کو آؤٹ آف کانٹیکٹ دیکھ لیں اور اوور آل تمام ذخیرہ حدیث پر نظر نہ کریں۔ تو یہ جو بھی خواہشیں اور جو بھی آرزویں ہیں یہ کیا ہیں؟ وا اور ان، اے ان جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں، جب بعد میں الا آ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ان نافیہ، اور نہیں ہیں ہم وہ الا مگر۔ یہاں پہ اب یہ جو سٹرکچر ہے نا، یہ سٹرکچر اس طرح ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی آدمی کی تعریف کرنی ہو نا تو ہم کہیں گے ہی از ناٹ بٹ ایکسٹریملی ہارڈ ورکنگ، یعنی کہ وہ تو بڑی محنت کرتا ہے۔ یہ کسی کی بد تعریفی کرنی ہو تو ہم کہیں گے ہی از نتھنگ بٹ اے اسٹوپڈ، یا ہی از ناٹ بٹ اے اسٹوپڈ۔ تو ہی از ناٹ بٹ اے اسٹوپڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ بے وقوف ہی ہے، اس میں عقل ہے ہی نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ تو اسی طرح عربی میں بھی یہی استعمال ہوتا ہے کہ اور نہیں ہے وہ الا بٹ۔ اب یہ بٹ کے بعد نہ کوئی ناؤن آتا ہے، وہ یہاں پہ محذوف ہے۔ تو ایکچولی مثلاً یہ ہوتا کہ انہم الا قوم یظنون، کہ وہ نہیں ہے مگر ایسے لوگ، کیسے لوگ؟ یظنون، جو گمان میں پڑے ہوئے ہیں، جو تکے مار رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے یہ ہماری آرزوؤں کا مجموعہ ہے، اور اس کتاب کے ہم پہ اترنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس جنتی ہیں اور ہمارے علاوہ کسی نے جنت میں جانا نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ تکے مار رہے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے ہیں امی، ان پڑھ لوگ جو نہیں جانتے کتاب کو مگر اپنی آرزوؤں کو، یا جو نہیں خیال کرتے کتاب کو مگر اپنی آرزوؤں کا مجموعہ۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ تو محض گمان میں ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی، بربادی، ہلاکت۔ پس ویل ہلاکت ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں، الکتاب کتاب کو، بِأَیْدِیہم، بِأَیْدِیہم کا مطلب ہے اپنے ہاتھوں سے۔ اور یہ جو کتاب ہے اس کا موسٹ پرابلی جو یہاں مطلب بنتا ہے وہ بنتا ہے شریعت، یعنی جیسے قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر لکھ دیے گئے روزے، یعنی تم پر فرض کر دیے گئے روزے۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے قرآن میں جو فرض کی جاتی ہیں ان کے لیے
یہ لفظ کتبہ کا استعمال ہوتا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلى، تو اس لیے کتاب سے مراد احکامات بھی ہوتے ہیں، جہاں یہ آتا ہے کہ اللہ نے ایسا نبی بھیجے ہم پہ ان میں جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، تو اس میں بھی جنرل انڈرسٹینڈنگ یہی بنتی ہے کہ وہاں کتاب سے مراد احکامات ہیں اور حکمت سے مراد ان کے اخلاقی پہلو ہیں۔ تو یہ چیز یہودوں میں بھی کامن تھی، ہمارے یہاں بھی کامن ہے کہ ہم ایک فتویٰ گھڑ لیتے ہیں جب ہمیں فریق مخالف، مطلب اوبویسلی 100% نہیں ہے، بہت سارے علماء بڑے خلوص نیت سے جو ان کو صحیح انڈرسٹینڈنگ آتی ہے اسی کا فتویٰ دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خاص طور سے یہ جو 4 مشہور امام ہیں جن کی فقہ جاری ہے، انہوں نے بڑے جینون اور بڑی محنت کر کے اور بڑی ایفرٹ کر کے فقہ مرتب کیا۔ ثم یقولون، پھر وہ یہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض حاصل کریں تھوڑی قیمت۔ وہ اس وجہ سے اگر غلط فتوے دیں یا ایون کتاب میں تحریف کر دیں، کیونکہ یہ کتاب تصنیف نہیں کی انہوں نے، تورات ہے وہی جو اوریجنل میں پھر چینجز کر دی، ایسا نہیں ہے کہ پوری کی پوری انہوں نے تصنیف کیا اور اس میں اوریجنلی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں جب یہودیوں سے کوئی بعض اوقات واقعات ہوتے تھے ان کو بلاتے تھے کہ لاؤ تورات دکھاؤ کہاں اس پہ لکھا ہے، تو ایون تحریف شدہ تورات کے اندر بھی یا انجیل کے اندر بھی آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں اوریجنل چیزیں بھی ہیں۔ تو مراد موسٹ پرابلی اس کی یہی ہے کہ انہوں نے جو فتوے شریعت جو انہوں نے تحریر کی ہے، جو شریعت بتائی ہے، اور obviously شریعت اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، تو اگر آپ جینوئن سمجھ کے بتا رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ نے جو بھی فتویٰ دیا ہے دیٹس فائن، اگر آپ نے اس کو جینوئنلی صحیح انڈرسٹینڈنگ سے دیا ہے۔ مگر وہ کیا کرتے تھے، وہ تھوڑا معاوضہ حاصل کرنے کے لیے بیچ دیتے تھے کس چیز کو، اس چیز کو جو اللہ نے ان کو بھیجی تھی، اور کہتے تھے کہ یہاں اللہ نے یہی حکم دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اگر ایسا کوئی کام کوئی لوگ کرتے ہیں تو فویل للذین، تو پھر ان کے لیے تو بربادی ہے، ان کے لیے تو ہلاکت ہے۔ ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کو پیسے کما کے انہوں نے کو کمال کر لیا، اور دنیا میں جتنے مرضی انسان پیسے حاصل کر لے غلط فتوے دے کے، اللہ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں وہ ثمنن قلیلا ہے، وہ حقیر قیمت ہے، کچھ بھی نہیں۔ فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان کے لیے، مما، اس سے یعنی اس چیز کے سبب، کتبت ایدیہم، جو لکھی ان کے ہاتھوں نے، وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس چیز کے سبب جو وہ کماتے ہیں، یعنی جو ان کے ہاتھوں سے لکھا اس کی وجہ سے بھی ان کو آخرت میں خرابی اور تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو انہوں نے اس سے معاوضہ کمایا وہ بھی ان کو آخرت میں خرابی اور تباہی کا موجب ہوگا۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، یا ایسا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یعنی اگر ہم کنٹینیوشن میں ترجمہ کریں گے تو ہم کہیں گے وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، ضربنا تو ہو گیا ہم نے مارا، اور ایک اس میں لفظ ہوگا یضربو، وہ مارتا ہے، اور اگر ہم کہیں یضربونا، یعنی اس کو تھوڑا سمجھ لیں، اگر ہم یہ کہیں یضربونا یا ہم کرتے ہیں تضربونا، تو تضربو ایکچولی یہ یوں ہے، تضربونا، تو مارتا ہے ہمیں، یہ وہ مونس مارتی ہے ہمیں، تو تمسنا ہو جائے گا وہ مونس چھوتی ہے ہمیں یا وہ مونس چھوئے گی ہمیں، اور پھر یہ کیونکہ پیچھے لن آیا ہے تو یہ سین کے اوپر زبر آ گئی، ورنہ یہ تمسو نہ ہوتا۔ اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں النارو، آگ، اور یہ رے کے اوپر آپ دیکھیں پیش ہے، یہ فائل ہے، تو ہرگز نہ چھوئے گی ہمیں آگ، الا، مگر، ایامم معدودہ، معدودہ، معدودہ چاند اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عدد گنتی کرنے کو ہوتا ہے، معدودہ گنتی کے، گنے چنے، ایام معدودہ گنتی کے چند دن، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف گنتی کے چند دن۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں، عیسائیوں کا بھی یہی خیال تھا، مسلمانوں نے بھی یہی خیال پا لیا ہے،
جس کسی نے بھی یہ خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتے ہیں قل کہہ دیجئے اتخذتم، یہ اتخذتم ایکچولی جو تھا یہ تھا آ، اور اس کے بعد یہ آگے جو ہے نا اتخذتم تھا، اتخذتم، اس میں جو یہ والی الف ہوتی ہے نا یہ وصلی ہوتی ہے، یہ جڑ جاتی ہے پیچھے سے، تو جب یہ جڑ گئی تو یہ پھر اتخذتم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کیا اتخذتم، تم نے لیا ہے، تم نے پکڑا ہے. کل کہہ دیجئے اتخذتم، کیا تم نے کرا لیا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس، عہدن، کوئی عہد، کیا تم نے اس چیز کے لیے اللہ سے کوئی عہد کیا ہو، اللہ سے کوئی معاہدہ وعدہ لیا ہوا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دوزخ میں گنتی کے چند دنوں سے اوپر نہیں ڈالے گا، تمہیں 2-4 دن ڈال کے باہر نکال لے گا، اور باقی ساری مخلوقات جو نافرمانی کرے گی جہنم میں ڈال دے گا، تمہیں نکال لے گا، کیا تم سے اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، بس اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کے، یا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. تو یہ سوال ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اللہ سے کو وعدہ لے کے آئے ہیں ہم کہ ہم جو مرضی کرتے پھریں گے، اللہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں، اگر ڈالے گا بھی تو چند دنوں کے اندر اندر نکال لے گا، اور ظاہر ہے ہم نے تو وعدہ لیا ہو تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. ام تقولون، یا تقولون، تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، یعنی اللہ پر کہنے کا مطلب ہے اللہ جو ہوتا ہے نا کسی کے اگینسٹ آتا ہے کہ اللہ کے اگینسٹ ایسی بات کرتے ہیں، یعنی مطلب اللہ پر تہمت مانتے ہو. تو کیا تم اللہ پر ایسی تہمت مانتے ہو ما لا تعلمون، جس کو تم نہیں جانتے، جس کے بارے میں تمہیں کچھ علم نہیں ہے. مطلب کوئی کتاب میں کسی وحی میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات اتاری نہیں ہے. ہمارے لیے بھی قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اے مسلمانوں تم بس ایک دفعہ مسلمان ہو جاؤ، یا ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بائی چانس پیدا ہو جاؤ تو بس تم نے جہنم میں نہیں جانا یا گنتی کر کے ہم دن نکال کے باہر آ جانا ہے. تو کیا اللہ نے کو وعدہ کر رکھا ہے؟ آپ پورا قرآن شریف الحم سے لے کے ون ناس تک پڑھ لیں، آپ کو کہیں ایسا وعدہ نہیں ملے گا، بلکہ جو گفتگو ہوگی وہ اس کے الٹ ہوگی، اور جو اس سے اگلی آیت میں بھی آ رہی ہے. اس سے متعلق ایک حدیث بھی ہے، میں بہت ساری حدیث ہیں کیونکہ کچھ حدیثوں کو آؤٹ آف کانٹیکس لوگ لے کے سمجھتے ہیں کہ جی ہم مسلمانوں نے بچی جانے ہر حال میں. تو اس حدیث کو ذرا دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ اتری نا آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ، تو ان کو خبردار کرو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، او کلمۃ نحوها، یا اسی طرح اس سے ملتی جلتی کو بات کی، اشترو انفسکم، اپنی جانوں کو بیچ ڈالو، یعنی اپنی جانوں کو بیچ ڈالو اللہ کی رضا کے عوض. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں ہوں. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2753. یا بنی عبد مناف، اے بنی عبد مناف کے لوگوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، یعنی میں اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکوں گا. پھر آپ نے اور قریبی لوگوں کو بلایا، یا عباس بن عبد المطلب، یعنی اپنے چچا حضرت عباس سے کہا لا اغنی عنک من اللہ شیئا. ویا صفیۃ عمت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ کی پھپھی، اپنی پھپھی کو خود ان الفاظ سے کہا کہ اے صفیہ جو رسول اللہ کی پھپھی ہے، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. اور سب سے اپنی پیاری ہستی جو دنیا میں سب سے پیاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو بھی یہی فرمایا ہوا یا فاطمہ بنت محمد سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو بھی تمہیں چاہیے وہ طلب کر لو، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تو اللہ کے سامنے کام آنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی پڑے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی. وہ اعمال ہیں جو اللہ کے سامنے کام آئیں گے. یہ کام نہیں آئے گا کہ آپ
کوئی عمل تو کرے نا، اور اس توقع پہ بیٹھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں تو ہم بخشے جائیں گے. اور یہ شاہد صاحب کہہ رہے ہیں حدیث کا نمبر ہے 2753 2753. تو یہ یہودیوں کے کانسیپٹ ہیں، اور ان کانسیپٹ کو قرآن شریف نے کلیئرلی نگیٹ کیا. اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا، بلکہ، البتہ، من کسب سیئتن، جس نے کمائی کوئی بدی. کسب کا مطلب ہوتا ہے کمانا، سیئتن سین واو حمزہ برا ہونا، سیئن برا، سیئتن اس کی مؤنث برائی گناہ. جس نے کمایا کوئی گناہ، جس نے کمائی کوئی بدی، واہ، اور احاطت بھی خطیئتہ، اور احاطت، یہ سیئتن کیونکہ مؤنث ہے تو اب آگے اس کا یہ فعل آ رہا ہے، اور اس کو احاطہ کر لیا اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ اس کی گناہ نے، جس نے کو بدی کمائی اور اس کی خطا نے اس کو گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، بس یہی لوگ ہیں جو جہنم والے. مطلب یہ کہ جنت اور دوزخ کا تعلق خاندان یا قوم یا قبیلے یا ریلیجن سے نہیں ہے، یہ عمل سے ہے. جو شخص کسی برائی کا ارتکاب کرے اور وہ برائی اس کو اپنے گھیرے میں لے لے تو اس کے لیے پھر جہنم ہے. اور کیسی جہنم ہے؟ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اس لیے کسی کو بھی اپنے آپ کو اس سے ایگزیمپٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنی تمناؤں کے خوابوں میں نہیں رہنا چاہیے، ورنہ یہ سارے جو آرزوؤں کے محل ہیں قیامت والے دن جا کے چکنا چور ہو جائیں گے. تو اب سنبھلنا چاہیے اور اب نیک عمل کرنے چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور یہ توقع رکھنی چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں گے، ہماری کمی کوتاہیاں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، سب پر اللہ رحم کرے گا اور ہم پہ بھی اللہ رحم کرے. لیکن اعمال کو چھوڑ کر ہم خام خواہ خوابوں میں بیٹھے رہیں تو پھر بہت اس کا انجام برا ہے. وہ لوگ پھر جہنم والے ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو جنت میں اگر جانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ قرآن شریف میں بار 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 آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے. یعنی یہاں اب یہ بات درست ہے کہ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں تو یہ ہماری پہلی شرط تو پوری ہو گئی. یہ شرط تو پوری کرنی ضروری ہے. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں مانتا تو ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایڈوانٹیج ایک ہے کہ ہاں جی ہم تو ایمان والے ہیں، مگر یہ اکیلا نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیے ٹھیک ٹھیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہی لوگ جنت والے ہیں، وہی تو ہیں جو جنت میں جائیں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی غلط نہ تو اننیسیسری ہم خوف رکھیں اور نہ ہی اننیسیسری امیدیں باندھیں. اللہ تعالیٰ سے توقع بھی رکھیں اور اللہ سے ڈریں بھی. اس خوف اور اس امید کے درمیان جو زندگی ہے وہی صحیح راستہ ہے. نہ تو اللہ سے نا امید ہو اور نہ اللہ سے نہ ڈر ہو. اور ایمان اللہ نے ہمیں دیا، اللہ کا احسان ہے. اب ہم کوشش کریں حتی الامکان جتنی ہماری استطاعت ہے اتنے نیک عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ سے پھر اچھی امید رکھنی چاہیے. السلام علیکم سر، ذرا حج کا مطلب آپ نے جو ایکسپلین کیا تھا ذرا ڈیٹیل میں دوبارہ بتا دیں، اس کا لفظی معنی اور اس کا بیک گراؤنڈ. دیکھیں حج کے جو ہے نا وہ دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو حج کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور حج کا مطلب ارادہ کرنا ہے. تو اب ہماری شریعت میں خاص اگر حج کا ذکر شرعی لحاظ سے ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے گھر کا ارادہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم حج پہ جانے. تو ایک حج کا تو یہ مطلب ہے. اور دوسرا جو حج کا مطلب ہوتا ہے وہ حجت سے ہوتا ہے. یعنی یہ حجہ یا حجو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دلیل میں غالب آنا، اس کو بھی حج کہتے ہیں. اور پھر جو دلیل میں غالب آنا ہوتا ہے
حجہ یا حجو، اور حاجہ یا حاجو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے دلیل بازی کرنا، ایک دوسرے سے حجت کرنا. یہ کلیریفیکیشن ہے، جیسے آپ نے ربا کے بارے میں ارشاد فرمایا جی کہ یہ جو کچھ بھی انہوں نے مینوپولیٹ کیا ہوا ہے، میں ہوں اس بات سے متفق ہوں کہ صحیح اسلامک بینکنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میری یہ اب سے التجا یہ ہے میری کہ جو میں اس دنیا میں چل رہا ہے، 1500 سال ہو گئے اسلام کو آئے، 1.5 بلین کی آبادی ہے، ہم نہ آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ بنا سکے ہیں، نہ آئیڈیل اسلامک بینکنگ سسٹم لا سکے ہیں. اس چیز کی کوتاہی ہے کہ کس چیز کی کمی ہے. یا برعکس ایک چھوٹی سی جو اب کاوش چل رہی ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ اسلامک بینکنگ چل رہی ہے، یہ اسلامک نہیں ہے ان دا ٹرو سینس. اس میں تو تب ہوگی جب ہم لاس کو بھی سسٹین کریں. میں نے بینک میں پیسے رکھے، مجھے اس سے 10 روپے مل گیا سال کے بعد، میں وہ خوش ہو گیا. میرے ساتھ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. اگلے سال بندے کو میں نے اسے 100 رکھے تو میں نے کہا یہ 90 لے، 10 کا لاس ہو گیا، اس نے سارے فنڈ وڈرا کر لیے. کہتا تم یار نہ ہے لوگ، تم ایفیشینٹ نہیں ہو. دوسرے بینک چلے گیا، وہاں لاس ہوا، پھر سال کے بعد واپس آ گیا. اب پوزیشن یہ ہے کہ دنیا کے 57 اسلامک ملک ہے، ان میں سے کوئی امیر ملک ہے، کوئی غریب ملک ہے، دونوں ربا کے کام کر رہے ہیں. جو امیر ملک ہے وہ اپنے سپلس فنڈ ویسٹرن بینک میں رکھتے ہیں. جو مطلب ڈیولپنگ کنٹریز ہیں پاکستان جیسے، ہم بورو کرتے ہیں، پھر سے مارکیٹ ہم اس کو پے کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، دوائی ہر بندہ کھاتا ہے، دوائیوں کی کمپنی ساری یہودیوں کی ہیں. تو یہ ربا تو بلٹ ان ہوا، اس کا حل کیا ہوگا؟ آخر 1500 سال تو گزر گئے ہمیں، اتنے ہمارے پاس کسی چیز کی کمی بھی نہیں ہے. اس پر ذرا روشنی ڈالیں. لیکن یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اور ایکچولی اس کے اوپر نا میں نے ایک دفعہ ایک لیکچر دیا تھا، وہ 1.5 گھنٹے کا غالباً لیکچر ہے، اور اس میں ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. میں آپ کو ایک مختصر بات یہ کر دیتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ سود حرام ہے، آپ نے سود پہ نہیں جانا. باقی دنیا ساری سود کھا لے، دے لے، جو مرضی کر لے، آپ کو اگر یہ معلوم ہے کہ سود حرام ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنی آل اولاد کو بھی بچانا ہے. اس کے بعد کو راستہ اللہ نے نکال دیا تو نکل آئے گا، اور اس کے بہت سارے راستے ہیں. وہ پھر ایک لمبی ڈیٹیل ڈسکشن ہے جو آپ کو اس میں مل بھی جائے گی، یا میرا رائٹ اپ بھی ایک ہے، تو میں آپ کو رائٹ اپ انشاءاللہ بھیج دوں گا، اور اس پہ پھر وہ آپ شیئر کر دیں. ہوں گے تو پھر وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. جزاک اللہ.